अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल। आज मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत स्टोरी जो है जो मैं करने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि अभी तक के इस 3 साल के सफ़र में, और मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है बात कहने में कि गोजरी ज़ुबान में कुरान पाक का पूरा ट्रांसलेशन किया और एक्सप्लेनेशन किया। और इस बात में भी बड़ी खुशी हो रही है कि ये पहली बार जो है वो तर्जुमा जो है वो गोजरी ज़ुबान में जो है वो ट्रांसलेट किया और उसकी तफसीर, और ये जिस शख्स ने किया है, जो एक शख्सियत हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब, जो प्रोविंशनल प्रेसिडेंट भी हैं मुस्लिम लॉ बोर्ड जम्मू के। और सबसे खुशी की बात ये है कि ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात भी है कि जो भी गुजर लोग थे उनके लिए गोजरी ज़ुबान में ट्रांसलेट किया है। अब वो लोग इसे गोजरी ज़ुबान में भी पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि एक ऐसा कदम लिया है कि जिससे तमाम जितनी भी उम्मत मुसलमान है वो खुश हुए हैं इस कदम से। और ख़ास बातचीत करने के लिए मुफ्ती साहब मेरे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन पे डेली तस्कीन के साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको इस चीज़ के लिए। और मुझे बहुत खुशी महसूस हुई जब मैंने ये बात सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूँगा आपसे, कितना वक्त लगा आपको गोजरी ज़ुबान में कुरान पाक को ट्रांसलेट करना और इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अर्रहमान वअल्लमल कुरान, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मैं आपका भी नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यहाँ आप तशरीफ़ लाए और आपने खुशी महसूस की। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। ये कलाम मजीद का तर्जमा और तफसीर का सफ़र वाक़ई जैसे आपने कहा कि मेरी 3 साल ज़िंदगी का ये खुशी के लम्हात हैं, और मैं भी समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में यहाँ आने की कीमत यही है। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। और मेरी ये बड़ी देरीना तमन्ना थी कि कंज़ुल ईमान और ख़ज़ानुल इरफ़ान का गोजरी में तर्जमा किया जाए। और ये सफ़र मैंने, जैसे आपने पूछा, ये सफ़र मैंने दिसंबर 2017 में 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर मस्जिद नबवी में अंदर रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देने के बाद बाहर गुंबद खज़रा की छाँव में बैठकर मैंने वहाँ से शुरू किया। वहाँ ही मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह फ़ातिहा का तर्जुमा लिखा, और फिर यहाँ आकर जो है इसको कंटिन्यू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2018 के अवाखिर में तर्जमा और तफसीर मुकम्मल कर दी थी। उसका कलमी नुस्खा जो है वो तैयार हो चुका था, अलबत्ता टाइपिंग वग़ैरह में ये वक्त लग गया। और इंशाअल्लाह अब जो है वो 3 अप्रैल को मंज़र आम पर कौम व मिल्लत के हाथों में वो मुक़द्दस नुस्खा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे आज के वक्त में भी ऐसे लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं जिन लोगों की वजह से शायद कि हमारी जो आती पीढ़ी है, ये जो हमारी आती नस्लें हैं, उन तक कहीं सारी अच्छी बातें जो हैं वो पहुंचेंगी। और हम इस चीज़ में भी बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि हमारे आज के वक्त में भी ऐसे उलमाए किराम हैं कि जो इतनी खुशी से इन चीज़ों में अव्वल नंबर पे सामने दिखते हैं, और ऐसी चीज़ों के लिए हमेशा हमारे यूथ यंगस्टर्स को भी जो है वो अमन व सुकून, मोहब्बत, भाईचारा और दीन इस्लाम की बातें सिखाने के लिए हमेशा सामने नज़र आते हैं। मौलाना साहब, मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करूँगा कि आपने अभी ये चीज़ को पूरी तरीके से कुरान पाक को ट्रांसलेट कर दिया है गोजरी ज़ुबान में अल्हम्दुलिल्लाह, और 3 तारीख को इसकी रिलीज़ भी हो जाएगा कल्चरल एकेडमी जम्मू में। और तमाम लोगों का इन्विटेशन है कि आप वहाँ पर ज़रूर आएँ, मौलाना साहब से मुलाकात भी करें, और ये ट्रांसलेट भी होने जा रहा है, तो खुशी की बात है। इसमें कितने लोगों का आपके साथ सपोर्ट रहा वक्तन फ़वक्तन, और किस तरीके से ये सफ़र आपका रहा अभी तक का जो आपने ट्रांसलेट किया? कितनी परेशानियाँ आई, या कितना समय लगता था? एक दिन में कितना टाइम लेते थे आप कुरान पाक को पढ़ने में, ट्रांसलेट करने में? कई बार कुछ ऐसे भी अल्फाज होंगे जो समझ में नहीं आ रहे होंगे, उनको किस तरीके से ट्रांसलेट करते थे? अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक लोगों की सपोर्ट का, ताउन का ताल्लुक़ है, ख़ासकर उलमाए किराम का मेरे साथ बहुत बड़ा ताउन रहा। उन्होंने अपने नेक मशवरों से मुझे हर मकाम पे नवाजा। और गोजरी अदब से जो लोग ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो रेडियो कश्मीर जम्मू के शोबे जात में हो या कल्चरल एकेडमी में हो, उन लोगों का भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान के ताल्लुक़ से और दीगर नेक मशवरों से मेरे साथ बड़ा ताउन रहा।
جہاں تک مشکل کا تعلق ہے وہ میں کہوں گا کہ جو اللہ کی راہ پہ نکلتا ہے اور بالخصوص کلام مجید فرقان حمید کو ایسی زبان میں منتقل کرنا، کیونکہ یہ آفاقی پیغام ہے اور کل امت مسلمہ بلکہ پوری کائنات کے لیے قرآن مجید کے اللہ نے شان بیان فرمائی کہ ذکر للعالمین، یہ تمام کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اس خدمت کے لیے کوئی نکلے تو مشکلات نہیں آتی ہیں۔ الحمدللہ مجھے کوئی مشکل نہیں آئی، اور میں اپنا بتاؤں کہ ایک لفظ کو یا ایک جملے کو دوسرے جملے میں منتقل کرنے میں الحمدللہ بذات خود مجھے کوئی دقت نہیں آئی، کبھی میری قلم رکی نہیں۔ میں نے ادھر ایک نظر ترجمے پر کنز الایمان پہ رکھی اور دوسرا میں نے قلم چلایا۔ کبھی ہاں یہ اب آپ نے پوچھ لیا تو تحدیث نعمت کے طور پر یہ عرض کر دوں کہ کبھی میں نے اگر کچھ لکھنا چاہا تو ذہن میں دوسرا لفظ تھا، مگر قلم جہاں چلی وہ صحیح لفظ پہ چلی۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، آقا کریم علیہ السلام کی عنایت ہے، اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی فیض ہے۔ مفتی صاحب کچھ چیزیں اور بھی جاننے کی کوشش کروں گا۔ سب سے اہم چیز کہ مفتی نذیر احمد صاحب کا آبائی وطن کون سا ہے، اور دین اسلام کی بات کریں تو دین اسلام کے ساتھ کب سے جڑے ہیں، کتنا سمے سے جڑے ہیں، کیا عمر تھی جب آپ نے یہ راستہ چن لیا تھا، اور ماشاءاللہ آج تک آپ اسی راستے پہ ہیں؟ الحمدللہ میں ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ آبائی گاؤں ہمارا جو ہے وہ کشمیر میں تحصیل مٹن چک حسین آباد میں ہے۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا الحاج محمد ابراہیم نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ حضرت سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد بھی تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے۔ ایسے ہی میرے دادا حضور صوفی عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت بابا جی لاروی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست ان کے مرید تھے، اور وہ بھی عالم بعمل تھے۔ میرے نانا حضور حضرت میاں محمود رحمۃ اللہ علیہ، یہ گنیلا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی عالم دین تھے، اور ان کا سلسلہ بیعت جو ہے وہ بھی حضرت سید جماعت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وہ بھی براہ راست جو ہے وہ مرید تھے۔ تو یہ ہمارا علمی گھرانہ ہے الحمدللہ، اور ہمارے پیشوا ہمارے بزرگ جو ہیں وہ روحانی طور پر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ایک امتیازی مقام ان کا رہا۔ تعلیمی سفر میرا جو ہے یہ میں اس وقت 12 سال کی عمر میں تھا، تو میرے والد گرامی نے حضرت قبلہ شہید ملت قاری عبد النبی رحمۃ اللہ علیہ، جو رانجن میں جن کا ادارہ ہے جامعہ اسلامیہ غوثیہ، وہاں سے میری تعلیم کا آغاز ہوا۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سے مرید بھی تھے، ان کے خلیفہ بھی تھے، اور حضرت سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کو سلسلہ نقش بندیہ میں بیعت و اجازت حاصل تھی۔ اس کے بعد میں نے یہ اپنا سفر جو ہے جاری رکھتے ہوئے جامعہ نعیمیہ مراد آباد کی عظیم یونیورسٹی ہے، میں نے وہاں اپنا تعلیمی سفر کچھ عرصہ جاری رکھنے کے بعد دورہ حدیث جو میرا ہوا ہے، فضیلت کی میری تکمیل جو ہوئی ہے، وہ مرکز اہل سنت و جماعت بریلی شریف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا قائم کردہ ادارہ دارالعلوم منظر اسلام، وہاں سے میری فضیلت ہوئی ہے۔ اور پھر کچھ عرصہ کے بعد حیدرآباد کی عظیم یونیورسٹی ہے جامعۃ المومنات، وہاں سے میں نے تخصص فی الفقہ یعنی مفتی کا کورس جو ہے وہاں سے مکمل کیا ہے، اور ریاست جموں کشمیر میں الحمدللہ کافی مقامات پہ میں نے کام کیا ہے۔ بہت سارے ادارے ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں جن میں نے کام کیا ہے، اور اس وقت جو ہے یہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں قادری محلہ رگوڑا میں، یہاں بچیوں کی تعلیم کے لیے ایک عظیم ادارہ اسلامیہ فاطمۃ الزہرا ایجوکیشنل ٹرسٹ کے نام سے یہ 2010 سے الحمدللہ چل رہا ہے۔ چلیے جی، بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ الحمدللہ کہ اتنی ساری جو کامیابیاں ہیں وہ حاصل کی ہیں اور اپنے نوجوانوں کے لیے اتنا کچھ کیا۔ اچھا، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے مفتی صاحب، رمضان کے مہینے میں کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہمارے ینگسٹرز کو، ہمارے نوجوانوں کو؟ کیونکہ روزہ ہم سب لوگ رکھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی شاید کہیں وہ کمی پیشیاں جو ہیں وہ دور نہیں ہو پاتی، تو کن چیزوں کا جو خاص خیال رکھنا چاہیے؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس پہ ایک چھوٹی سی پیغام ہمارے عوام کے لیے۔
ہاں، یہ تو ایک مسلمان کو رمضانی مسلمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پر، ان کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی جو ہے تعلیم، اس کو عام کرنا چاہیے ہمیشہ۔ تو خاص کر رمضان شریف جو ہے یہ نزول جشن قرآن کے انداز میں منانا چاہیے۔ اس میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، رمضان شریف میں روزے رکھنے چاہیے۔ ایسے بھی ایک نوجوان پر بہت ساری یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ نوجوان جو ہے وہ ایک قوم کا مستقبل ہوتا ہے، تو اس کو اس انداز سے بھی بڑا حساس طریقے سے رہنا چاہیے اور قوم کو نیکی کی طرف جو ہے وہ لانا چاہیے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے نوجوان کی توبہ کے لیے، نوجوان کی نیکیوں کے لیے بہت بڑی جو ہے ہدایات فرمائی ہیں، اور بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوید بھی ہیں، خوشخبریاں بھی ہیں۔ تو نوجوانوں سے میرا یہی پیغام آپ کی وساطت سے رہے گا کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کریں، اپنے سینے سے لگائیں، اور قرآن پاک کی ہدایت اور تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، فحش اور عریانیت سے، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مفتی صاحب، کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے آج گوجری زبان میں قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کیا ہے؟ الحمدللہ، یہ کیفیت تو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، البتہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، وہ چاہے تو ابابیل چھوٹی سی ایک چڑیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ابرہا کا لشکر جرات جو ہے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، میں کچھ نہ تھا نہ ہوں، اس کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اس خدمت پر مامور کر دیا۔ اور میں اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اولیاء کاملین کے صدقے میں آقا کریم کی نالین کے ساتھ، نالین کو چومنے والے خاک کے ذروں کے صدقے میں اس خدمت کو قبول فرما لے اور میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سب سے بڑی بات انہوں نے کہی، اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اب یہ قرآن پاک جو ہے اس کی کتنی کاپیاں پرنٹ ہوں گی اور کس طریقے سے عوام تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی؟ اس کی ہمیں پہلے ایڈیشن میں 2100 کا ہم نے دیا ہوا ہے آرڈر، البتہ وقت بہت کم تھا، اس لیے جو ہمارے پاس کل کاپیاں جو پہنچ رہی ہیں اس 3 اپریل کو انشاءاللہ وہ 500 نسخے ہوں گے، اور جلدی انشاءاللہ دوسرے بھی ہو جائیں گے۔ ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ رمضان شریف میں یہ 2100 جو ہے نسخے جو ہیں وہ قوم کے مقدس ہاتھوں میں یہ مقدس نسخے چلے جائیں۔ بڑی بات ہے جی، یہ بہت خوشی کی بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ الحمدللہ 500 جو ہے نسخے وہ بہت جلدی جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچیں گے۔ اور ایک بار میں آپ لوگوں کو پھر سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 3 اپریل کو کلچرل اکیڈمی میں جو ہے قرآن پاک کے ابھینو تھیٹر میں جو ہے وہاں پر قرآن پاک کی جو یہ اس کی ریلیزنگ ہونے جا رہی ہے، اور آپ سب لوگوں سے گزارش کی جائے گی کہ آپ آئیں، تشریف لائیں، اور ایسے بڑے دن کے اوپر آپ لوگ جو ہیں وہ مفتی صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ قدم بڑھا کے آگے بڑھیں، کیونکہ یہ صرف ان کی پرسنل چیز نہیں ہے، بلکہ یہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنی گجر کمیونٹی کے لیے، اپنی برادری کے تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا قدم لیا ہے، اور ہمیں ایسے قدم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہم سے اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں مفتی صاحب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمت دے، اور طاقت دے، اور ایسے اچھے کام کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ قوت بخشے، تاکہ عوام کی خدمت کرنے میں جو ہے وہ دن بدن یہ آگے بڑھتے ہوئے آپ لوگوں کو دکھیں۔ اور سب سے خاص بات یہ کہ قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کیا گوجری زبان میں، میرا یہ مقصد نہیں تھا انٹرویو کرنے کا، میرا مقصد یہ تھا کہ میں عوام تک یہ چیز پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہم چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اچھی سے اچھی چیز کو بھی ہم عوام کے سامنے لا سکتے ہیں، اور اگر یہ محنت نہ کرتے تو یہ دن نہ آتا اور یہ قرآن پاک ٹرانسلیٹ ہو کر آپ لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ پر انہوں نے یہ محنت کی، اس وقت میں 3 سال لگے، محنت کی اور صبر و جمیل سے کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جزا جو ہے وہ انہیں دیا کہ انہوں نے اس قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں لایا، اور اب آپ لوگ جو ہیں الحمدللہ اس قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں
اور اب اس قرآن پاک کے ذریعے سے آپ پورے طریقے سے جتنی بھی اپنی عوام ہے ہماری جموں کشمیر کی جو گجر کمیونٹی سے گجر برادری سے وہ اسے پراپر طریقے سے ہے جو ہے سمجھ سکتی ہے پڑھ سکتی ہے. لیکن اس چیز کا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بھی محنت کریں گے, جو ہمارے بچے ہیں جو دین اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو مختلف درسگاہ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی ایسی ہی بڑی چیزیں جو ہیں وہ کر کے مقام منزل تک پہنچیں گے اور اپنی عوام کی خدمت میں, اپنے جموں کشمیر کے لوگوں کی خدمت میں اچھے سے اچھا جو کام ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے. فی الحال ایک چھوٹی سی گفتگو تھی, آپ لوگوں تک پورا پراپر طریقے سے پہنچانے کی کوشش کی. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور میں بہت خوش ہوئی ہوں, مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, عمر دے, تندرستی دے. اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی قدر کرنی چاہیے جی, کیونکہ وقت کے ساتھ یہ ایسے نایاب ہیرے جو ہیں وہ کبھی نہیں ملتے ہیں. آج بیٹھے ہیں, یہ میری بھی خوش قسمتی ہے کہ مجھے بھی موقع مل گیا ان سے بات چیت کرنے کا, اور آپ لوگوں تک آمین آمین, اور آپ لوگوں تک پہنچانے کی میں نے بھی کوشش کی. تو یہ چیز ہے کہ ایسے لوگوں سے جب بھی ملیں انہیں نہ چھوڑیں, پکڑ لیں, ان کا ٹائم لیں, زیادہ سے زیادہ ٹائم لینے کی کوشش کریں. اگر یہ 5 منٹ دیں تو آپ یہ سوچیں گے 10 منٹ لینے, 15 منٹ لینے, 20 منٹ لینے, اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. اور اپنے پریوار میں, اپنے گھروں میں, اپنے بچوں میں اس قرآن پاک کو لے کے جائیں. اور اس کی جو عظمت ہے آپ تو جانتے ہیں کہ کتنی بڑی عظمت ہے الحمدللہ, لیکن اسے پڑھیں بھی اور اسے سیکھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو کوشش کریں, زیادہ سے زیادہ کوشش کریں, اور ایسے علماء کو, ایسے مفتی صاحبان کو زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کریں, تاکہ وہ آتے وقت میں کچھ اور چیزیں ایسے لے کے آئیں جن سے ہمارا جو روشن ہو سکے مستقبل بھی اور ہمارے گھر پریوار بھی. فی الحال آپ دیکھتے رہیں ڈیلی تسکین عامر سہیل کے ساتھ.